मुझे एजुकेशन में एक बड़ा अरसा हो गया और अब पिछले साल से हम पैराडाइम एजुकेशनल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान और कौम की खिदमत के लिए मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं, मैंने देखा है कि कई ऐसे लोग आए उन्होंने इन्वेस्ट किया और बड़ी कामयाबी हासिल की। आगाज उनका एक कैंपस से था, आज वो नेशन वाइड एक ग्रुप के मालिक हैं, सैकड़ों कॉलेज और स्कूल्स के मालिक हैं। जब आप एक डेजिग्नेशन पे उसका डिजर्व करता हुआ बंदा लगाएंगे तो यकीनन वो अच्छा परफॉर्म करेगा। और जो लोग नाकाम हुए, अगर उनको हम देखें तो ये हकीकत है कि वो पैसे तो लेकर आए लेकिन उन्होंने दुरुस्त लोगों का इंतखाब नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़ा मली। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल सिखाते हैं जो ना सिर्फ उनकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए बेहतर होती हैं बल्कि प्रोफेशनली भी उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। हमारे इस शो का पर्पस ये है हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें जिनसे आपको फ़ायदा हो सके और ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सके। हमारे इस शो में हम समटाइम्स बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, कभी हम बात करते हैं IT से रिलेटेड, कभी हम बात करते हैं एजुकेशन पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही दिलचस्प है। आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम पे, स्पेशली पाकिस्तान में करंट सिचुएशन क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। और बहुत से लोग एजुकेशन सेक्टर में मूव करते हैं लेकिन अपने आप को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बहुत से इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो इन इश्यूज़ को किस तरह से रिजोल्व भी किया जा सकता है, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। नदीम अहमद सेखू साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं पैराडाइम एजुकेशनल सेक्टर के। तो हम उनको वेलकम करते हैं अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सर माशाल्लाह से आपका एक इतना बड़ा एक चैनल है जिसको आप रन कर रहे हैं एजुकेशनल सेक्टर में। तो बहुत से लोग हैं जो मूव करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है आजकल जो करंट में बात करूं, वो बिज़नेस अगर नहीं इस्टेब्लिश हो पाता, उन्हें लगता है एक स्कूल की तरफ आ जाना, एक स्कूल हम बना लेंगे, एक एजुकेशनल सिस्टम हम लोग अपने से नया एक जनरेट करेंगे तो हम उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं। हालांकि बैकग्राउंड हमारा उस तरह से नहीं होता है। तो ऐसे लोग किस तरह से, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सी रीज़न्स हैं, वो अपने आप को फिर उस चीज़ में मेंटेन भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, चूँकि आप काफ़ी टाइम से इस एजुकेशन सेक्टर में हैं, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या बेसिक वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग इस तरफ मूव करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपने जो मौका दिया नौजवानों के लिए इज़हार ख्याल करना, अपनी सोच को बताना मुझे हमेशा से महबूब रहा है। मुझे एजुकेशन में एक बड़ा अरसा हो गया, तकरीबन 30 साल से हूँ और मुझे 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का मौका मिला, फिर अपने कॉलेजेस और स्कूल्स बनाने का मौका मिला, एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का मौका मिला और अब पिछले साल से हम पैराडाइम एजुकेशनल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान और कौम की खिदमत के लिए मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं, मैंने देखा है कि कई ऐसे लोग आए उन्होंने इन्वेस्ट किया और बड़ी कामयाबी हासिल की एजुकेशन सेक्टर में। आगाज़ उनका एक कैंपस से था, आज वो नेशन वाइड एक ग्रुप के मालिक हैं, सैकड़ों कॉलेज और स्कूल्स के मालिक हैं। और कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं वो बड़े बड़े सरमाया लेकर आए लेकिन वो नाकाम हो गए। तो मुझे ये फ़ील होता है कि इसमें जो कामयाब लोग हैं उनमें अक्सरियत एजुकेशनिस्ट की है, यानी जो इस काम को समझते हैं। क्योंकि ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट का एक अपना किरदार है, लेकिन लाज़मी बात है कि हर शोबा कुछ अपनी भी मखसूस माहौल चाहता होता है, मखसूस हालात चाहता है जिसकी वजह से वो कामयाब होता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना है और कामयाबी हासिल करनी है, उसे बुनियादी तौर पर पहले किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करना चाहिए ताकि वो सीखे और फिर आगे बढ़े।
اور سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اگر کیونکہ بہت سے لوگ جس طرح آپ نے کہا سرمایہ بہت لے کر آتے ہیں پھر وہ انیشیٹو چھوٹے سٹیپ سے نہیں لیتے بہت بڑے سٹیپ سے لیتے ہیں ڈائریکٹ اسکول نہیں یا ایک کیمپس نہیں بہت بڑی برانچ اور نیٹ ورک کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ لوگ زیادہ فیلئر کی طرف جاتے ہیں رادر دین جو لوگ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتے ہیں فار انسٹنس ایک کیمپس بنایا اس کے بعد وہ انیشیٹو لیتے ہیں باقی نیٹ ورکس کی طرف. اس میں بھی یہ ہے کہ لکیلی بعض ایسے گروپ آئے ہیں جن کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں رہا اور وہ انویسٹر تھے اس میں کوئی شک نہیں لیکن انہوں نے کامیابی ایسے حاصل کی کہ انہوں نے ٹھیک پوسٹ پر ٹھیک لوگ اپوائنٹ کر یعنی ان کی مردم شناسی یا ان کا جو انتخاب تھا ان کی چوائس تھی ان کی اپوائنٹمنٹ تھی وہ ٹھیک لوگوں سے ہو گئی. جب آپ ایک ڈیزگنیشن پہ اس کا ڈیزرو کرتا ہوا بندہ لگائیں گے تو یقیناً وہ اچھا پرفارم کرے گا. انہوں نے ایسا کیا اور جو لوگ ناکام ہوئے اگر ان کو ہم دیکھیں تو یہ حقیقت ہے کہ وہ پیسے تو لے کر آئے لیکن انہوں نے درست لوگوں کا انتخاب نہیں کیا اور نہ صرف یہ کہ وہ خود لوگ وہ ناکام ہوئے اور اپنے پورے گروپ کا بھی انہوں نے اسے دکھا دیا. اٹ مینس کہ لوگوں کا چناؤ اس میں بہت یہ بڑا امپورٹنٹ اہم ہے آپ کے لیے. بالکل سر جس طرح سے آپ نے بتایا ماشاءاللہ سے اتنا آپ کا ایک لائف لانگ میں کہوں گی ایکسپیرینس ہے ہمارے کرنٹ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں جو پہلے کے سلیبس کورس آؤٹ لائن کی بات کریں وہ بالکل ڈفرینٹ تھا لیکن جو اب آ رہا ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے جس کی وجہ سے کافی بچوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس بارے میں آپ اپنی کیا رائے دیں گے؟ میم یہ تو بڑا پسندیدہ آپ نے میرا سوال کر دیا کیونکہ یہی ایک ایسا موضوع ہے جو جس پر ہماری ایک ہم نے 30 سال میں یہ دیکھا ہے سیکھا ہے اور کچھ فیلنگز بھی ہیں اس حوالے سے. مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہم نے ایجوکیشن سیکٹر کو گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی توجہ نہیں دی. یہ ایک قابل رحم شعبہ ہمیشہ سے رہا ہے. مثال کے طور پہ میں اگر یہ کہوں کہ اگر ہم پاکستان میں ایجوکیشن حاصل کرنے والے لوگوں کی ایک ایوریج نکالیں 1 کروڑ بچہ اگر پڑھتا ہے تو شاید ان میں سے 1-2 ڈاکٹر عبدالسلام نکلتے ہیں یا ڈاکٹر عبدالقدیر نکلتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے ہمارا انوائرمنٹ ہی ایسا نہیں ہے. ہم رٹے کی طرف جاتے ہیں بچوں کو ہم رٹا لگوا کے پاس کروا لیتے ہیں. ہمارا مشن ہوتا ہے میکسیمم نمبر لینا. ہمارے ٹیچرز کام ہی یہ کرتے ہیں. کوئی کانسیپٹ بچوں کا کلیئر نہیں ہوتا کوئی ان کی کانسیپچول اسٹڈی نہیں ہوتی ان کو کوئی ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے ان کو نہیں سمجھایا جاتا کوئی لیبس کی طرف لے کر نہیں جاتے کہیں لائبریریز کے لیکچر نہیں ہوتے. تو یہ ایک خاص کمی ہے جہاں جب کہ دنیا کرتی یہ ہے کہ اپنے بچے کو جو وہ سکھاتے ہیں جو پڑھاتے ہیں وہ سکھاتے بھی ہیں. عملی طور پر اسے علم ہوتا ہے کہ میں یہ کیا پڑھ رہا ہوں اور کیا اس سے کروں گا جا کے. کیونکہ سر زیادہ تر دیکھا تو یہی گیا تھیریٹیکل ہم لوگ کرتے ہیں جب بچے گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے جانا کس فیلڈ میں. یہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے. سر ایک اور چیز جو بہت زیادہ یہاں پہ کانٹراڈکٹ بھی میں کہوں گی کرتی ہے ہمیں کیا یہ ضروری ہے کہ اگر بچہ کالج یا اسکول میں آ رہا ہے ایک گھر میں تو چلیں اس کی تربیت چل رہی ہے لیکن کیا کالج یا اسکولس میں انہیں کسی قسم کی لائف اسکل سکھانا ضروری ہے یا نہیں؟ جی بالکل ضروری ہے. صرف لائف اسکل تو نہیں میں کہتا ہوں کہ اس کو پورا سویلائز بنانا چاہیے. ہم بچوں کو کچھ نہیں سکھاتے. مثال کے طور پہ ہمارے اکثر اسکولس میں ویسا ماحول ہی نہیں ہوتا جو بچہ ایک معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکے. مثال کے طور پہ اگر کلاس میں ٹیچر گیا ہے اور بچوں سے وہ جا کے خاموش بیٹھ گیا اور بچوں سے کہتا ہے خود سے پڑھو. اب بچے پڑھ رہے ہیں بچے چیٹنگ کر رہے ہیں بچے دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹیچر جو موبائل یوز کر رہا ہے جیسے ہی اوپر سے ان کا کوئی سینئر ٹیچر آتا ہے یا ہیڈ ماسٹر آتا ہے یا پرنسپل آتا ہے تو وہ ٹیچر فوری طور پہ موبائل چھپاتا ہے. تو اپنے پوری کلاس کو لیسن کیا دے رہا ہے کہ آپ چیٹنگ کر سکتے ہیں صرف اپنے بڑوں سے چیزیں چھپا کر کریں. تو ہم جب یہ بچوں کو سکھائیں گے ہم گھر میں باپ بچے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر دروازہ ناک ہوا ہے تو وہ کہتا ہے جا کے بتا دو کہ فادر گھر میں نہیں ہے تو اپنے بچے کو کیا لیسن دے رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو جو سکھاتے ہیں وہ یہی ہے کہ معاشرے کو جتنا دھوکہ دے سکتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکول میں ایک بچے کو یہ سکھانا چاہیے کہ اسے رہنا کیسے ہے اسے کھانا پینا کیسے ہے اسے سڑک کیسے پار کرنی ہے اسے قانون کو کیسے فالو کرنا ہے ٹریفک سگنلز کو کیسے فالو کرنا ہے اسے کہیں کسی بینک میں جانا ہے کسی اور جگہ جانا ہے تو قطار میں کیسے لگنا ہے. یہ ساری چیزیں بھی بچوں کو سکھانی چاہیے قوت برداشت بڑھانی چاہیے
اپنے وقت کا احساس کرتے ہوئے اپنی باری پر اپنا جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. یہ چیزیں سکھائیں گے تو معاشرہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. بالکل زبردست. اور سر ایک اور چیز دیکھی گئی ہے، اب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ بچے گریجویٹ ہو کر نکلتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کس ڈائمینشن میں جانا ہے، تو کیریئر کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے؟ اسپیشلی میں بات کروں گی آفٹر میٹرک یا آفٹر گریجویشن. بچوں کو یہی نہیں پتہ، جو سننے کو ملتا ہے ماما نے کہا تھا یہ کر لو، بابا نے کہا تھا، یا کسی انکل نے کہا تھا، یا ہم نے کسی کو دیکھا تھا اس کا اسکوپ ہے، لیکن اٹ سیلف ہمیں اپنا نہیں پتہ کہ ہمارا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے. یہ تو ہم بہت بھگت رہے ہیں، ایسا ہمارے کالجز اسکولس میں اکثر ہوتا ہے. بچے سے ہم پوچھتے ہیں تو اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے، فرض کیا کہ وہ ایک فنکار بننا چاہتا ہے، وہ ایک پینٹر بننا چاہتا ہے، وہ ایک سنگر بننا چاہتا ہے، لیکن پیرنٹس نہیں چاہتے. پیرنٹس تو چاہتے ہیں اس کو ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، اس کو کوئی اچھی پوسٹ پہ لے کر جانا. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی یہ انٹرسٹ کا کلیش ہوگا تو بچہ ناکام ہوگا. اور اگر وہ اس اپنے والدین کی خواہش کو پورا کر بھی لیتا ہے تو وہ معاشرے کے لیے کبھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، کام بگاڑے گا. چونکہ جو اس کی چاہت ہے، جو اس کی خواہش ہے، جس شعبے کے لیے وہ اس کو ملا نہیں اور اس شعبے میں چلا گیا جس سے وہ نفرت کرتا ہے، تو وہ نفرت ہی آگے بڑھائے گا. اوبویسلی تو یہ بڑا ضروری ہے یہ ضروری ہے. اور سر کامیابی ہمیں ٹیچرز کے تھرو، ہمارے مینٹورز کے تھرو ہی ملتی ہے. اب یہ بتائیں ایجوکیشن میں ہمارے مینٹور کا ایک پوری ٹیم کو لے کر چلنا اور ان سب کا ایک کولیبوریٹو اپروچ کے ساتھ چلنا کتنا ضروری ہے؟ یہ بالکل بہت ضروری ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے اپنے ایجوکیشن کے دور میں دیکھا کہ ایک ٹیچر کلاس میں ایک شہنشاہ کی طرح ہوتا تھا. وہ غلط کہہ دے ساری کلاس نے کہنا یس سر، وہ ٹھیک کہہ دے کسی کی جرت نہیں ہے اس پر کمنٹ کرنے کی، ٹیچر کی رائے سے اختلاف کرنے کی. درجنوں مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے سر جو ہے وہ غلط سوال کر رہے ہیں، اگر کسی بچے نے نشاندہی کر دیا تو اس کی سختی آ گئی. تو جو سر بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ہم بتا رہے ہیں یا ہم اس میں کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ سر جو سوال کر رہے تھے وہ غلط ہے، اصل میں جہاں سے انہوں نے سوال دیکھا تھا انہیں غلطی لگ گئی، انہوں نے کسی اور صفحے کا دیکھ لیا اور وہ سوال کر دیا. تو بات یہ ہے کہ کلاس کا انوائرمنٹ بڑا فرینڈلی ہونا چاہیے، بچے کو بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اسی طرح ٹیچرز کے درمیان بھی اسٹاف روم کا ماحول بڑا اچھا ہونا چاہیے. وہاں آپس میں ٹیچرز کو فرض کیے کلاس میں 6 ٹیچرز آتے ہیں تو انہیں آپس میں یہ گفتگو کرنی چاہیے کہ ان کا کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیسا جا رہا ہے. اسی طرح جو ان کے اوپر کوئی اکیڈیمک کوآرڈینیٹر ہے یا وائس پرنسپل ہے یا پرنسپل ہے، اس کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کرے. بچوں کے گروپس بننے چاہیے کہ کس لیول کے کون سے بچے جو ہیں کتنے وہ کس شعبہ میں جا سکتے ہیں اور کس طرح کا کام کر سکتے ہیں. تو اسی طرح جیسے پی ٹی ایم ہوتی ہے سال میں 1-2 مرتبہ، تو والدین کے ساتھ بھی ڈسکس ہو سکتی ہے، والدین کے ساتھ بھی بات چیت ہو سکتی ہے کہ آپ کا بچہ کیا کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے. تو ہماری ترجیح ہونی چاہیے کہ ایک بچے کو بہتر طریقے سے ہم پروان چڑھا سکیں، اس کو معاشرے کا ایک فائدہ مند رکن بنا سکیں. زبردست. اور یہ بڑا اچھا ایک وہ ایلیمنٹ ہے اگر ہم اپنا ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کریں سوسائٹی کی طرف. سر وقت کی ہمارے پاس تھوڑی کمی ہوتی ہے، کوشش ہماری ہوتی ہے ہم جتنا کوالٹی وائز اچھی باتیں اپنے جو ہے آڈینس تک پہنچا سکیں. لاسٹلی میں چاہتی ہوں ایسا کوئی میسیج جو آپ ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. بہت خوشی ہے کہ آج ہماری یہ بات چیت آپ تک پہنچی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو خاص طور پہ آپ اس ملک کے مالک ہیں، مستقبل آپ کا ہے، اس ملک کی باغ ڈور آپ نے سنبھالنی ہے. جہاں جہاں آپ کے بڑے غلطیاں کر رہے ہیں ان کی نشاندہی کریں، کھل کر بولیں، بات کریں، چاہے وہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہے چاہے پرائیویٹ ہے. جہاں غلطی دیکھیں اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوائنٹ آؤٹ کریں. یہ ملک ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو. زبردست. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. بہت اچھا ایک میسیج ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ ہم اپنے آپ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ انیشیٹو لینا بہت زیادہ ضروری ہے. میں امید کرتی ہوں مجھے اس سیشن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے، آپ لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نیو سیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.